अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय अम्मी राहत एपिसोड 14। रात को वो सलार के पास आ गई। बड़ा जदीद किस्म का लिबास पहन रखा था उसने। सलार ने सर से पांव तक उससे देखा और इस तरह का इजहार किया जैसे गोनिया थर्म की दिलकशी से मुतासर हुआ। गोनिया बोली, कैसी लग रही हूँ? कुछ कहूँगा तो समझोगी कि झूठ बोल रहा है। सलार ने मध्यम लहजे में कहा और गोनिया के चेहरे पर इश्तियाक पैदा हो गया। नहीं समझूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक बात बताओगी मुझे? हाँ, जो दिल चाहे पूछो। तुम पुरस्कार उलूम की माहिर हो। माहिर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सीखा है मैंने, थोड़ा बहुत। तो क्या तुमने अपने इल्म के जरिए मुझे अपनी जानिब राग़िब किया है? क्या मतलब? वो पुरइश्तियाक लहजे में बोली और सलार ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर उसी तरह खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मुझे यूं लगता है गोनिया, जैसे तुम मेरे दिल में उतरती जा रही हो। गोनिया के चेहरे की तब्दीली नुमाया थी और सलार को एक तजर्बा हुआ था कि औरत कितनी ही तेज और चालाक हो, अपने हुस्न की तारीफ उसे बड़ा मुतासर करती है। गोनिया जैसी शातिर औरत जिसकी उम्र तक का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, उस वक्त सलार की बातों से मुतासर नजर आ रही थी। बोलो, खामोश क्यों हो गए? नहीं गोनिया, मेरी पोजीशन इतनी मखदूश है कि मुझे हर लफ्ज़ सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मखदूश? हाँ। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी नीयत पर शक न करने लगो। शक? हाँ। मुझे पहेलियां ना बुझाओ, बताओ तो सही, क्या मतलब है तुम्हारा? गोनिया, अगर मैं तुमसे लगावट की बातें करूंगा तो कहीं तुम ये ना सोच लो कि मैं मसलहतन ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे वो नहीं कह सकता जो मेरा दिल चाहता है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी हर बात पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर लूंगी तो? तब भी मुझे यकीन मुश्किल से आएगा। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि मैं तुमसे कितनी मुखलिस हूँ, गोनिया ने कहा। फिर बोली, मगर अपनी बात जारी रखो। कुछ और क्या कहूँ गोनिया, तुमने देखा वो मुझे कबीले का सरदार बनाना चाहते थे, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे सरदारी वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से जीना चाहता हूँ। नहीं माय डियर सलार, ऐसा ना सोचो। तुम आम आदमी हो ही नहीं, तुम मेरे थत्था थारम हो, समझे? थत्था थारम। ये क्या होता है? इसका तुम्हें बाद में पता चल जाएगा जब तुम ये देखोगे कि बेशुमार अफराद तुम्हारी पूजा करते हैं। गोनिया, मुझे इस जगह के बारे में बताओ। मुख्तसरन बता चुकी हूँ। तुमने मुझसे डबल बात की है। हाँ, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत सी चीजों से वाकफियत हासिल करने के बाद तुम खतरात में घिर जाओगे। आरगू बेलूसा बड़ा अजीम रूहानी उस्ताद है, दिलों की नहीं बल्कि ज़हनों की बात भी जान लेता है। जो कुछ तुम्हारे जहन में दाखिल हो जाएगा वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात पर यकीन रखना कि जो कुछ भी होगा तुम्हारे हक में ही होगा। तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बताई जाएगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, जैसे तुम पसंद करो। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे भरपूर ताउन करूंगा। वो लोग कहाँ हैं? जगत चौहान वगैरह? हाँ। सब महफूज हैं। अभी मैंने उन्हें कैद कर रखा है, लेकिन अब मैं यही चाहूंगी कि अब वो अपनी दुनिया को भूल जाएं और यहाँ मेरे साथ मिलकर काम करें। बात ये है कि मुझे हमेशा ज़हीन लोगों की ज़रूरत रही है। मेरा एक दस्ते रास्त है, DSR नाल्डो। ये वो शख्स है जिसने बर वक्त उन पहाड़ों में पहुंचकर एक बार मुझे नई जिंदगी दिलाई है, वरना वो कमीना सथारवा जो इंसानों की न जाने कौन सी किस्म में से था, अपने आप को मेरा मुअर्रख समझ रहा था। एक वहशी कुत्ते की तरह था वो, जो मुझे देड़ कर डाल देता अगर
اس وقت ڈی ایس آرنالڈو میری مددگار نہ ہوتا تو میں در حقیقت مشکل کا شکار ہو چکی تھی۔ تو کیا ڈی ایس آرنالڈو نے وہاں پہاڑوں میں دھماکے کیے تھے؟ ہاں، میں ایک پورا گروپ لے کر چل رہی تھی۔ افسوس اس گروپ کے بہت سے افراد مارے گئے اور اس کی کچھ وجہ تم بھی بنے ہو صلاح، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ گھاس بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب لمبی ہوتی ہے تو بدنما لگنے لگتی ہے اور اس کی تراش خراش کر دی جاتی ہے۔ میرا ذہن بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ڈی ایس آرنالڈو کیا یہی موجود ہے؟ نہیں، میں ہر ایک کی جگہ متعین کر دیتی ہوں۔ وہ باہر کی دنیا میں میرا معاون ہے، یہاں تک میں اسے آج تک نہیں لائی، جبکہ وہ باہر کی دنیا میں میرے لیے بہت سے بندوبست کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار میرے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں جو میرے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں۔ پوری اسرار عورت نے بتایا۔ سلار سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، مجھے ان غاروں میں میلینا نظر آئی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ تم نے کہا کہ ان لوگوں کو تم نے ابھی نظر بند کر رکھا ہے؟ ہاں۔ اور میلینا کو؟ وہ آزاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا اعلی کار ہے، وہ میرے لیے کام کرتی ہے، شروق نے کہا، اور سلار اچھل پڑا اور اس کی نگاہ ماضی پر چلی گئی تھی۔ تو کیا میلینا شروع ہی سے گونیا تھارم کی اعلی کار تھی؟ گونیا تھارم نے جیسے اس کے دل میں جھانک لیا اور مسکرا کر بولی، نہیں، شروع سے نہیں، یہاں آنے کے بعد اس نے سمجھداری سے کام لیا اور پھر تھوڑا سا میں نے اسے اپنے علوم میں بھی لپیٹ لیا۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے تمہاری اعلی کار نہیں بنی؟ تقریباً یہی سمجھ لو۔ وہ تمہارے ٹرانس میں ہے؟ ہاں۔ اس پر تو میں حیران ہوں گونیا تھار۔ ایک بار پھر میں وہی سوال کروں گا کہ کیا میں بھی تمہارے ٹرانس میں آ گیا ہوں؟ گونیا تھارم کے چہرے پر ایک سنجیدگی سے پھیل گئی۔ اس نے کہا، نہیں، ایسی کوئی کوشش میں نے تم پر کی ہی نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اسے دل سے ہی پسند کرے۔ ویسے تو تم بلی کا ایک بچہ بھی پال سکتے ہو، اس کی گردن میں پٹا ڈال کر اسے باندھ کر رکھ سکتے ہو، اگر بات تو وہ نہ ہوئی جو ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی عمل میں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ میلینا کیا کرتی ہے؟ بس وہ میرے اور ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو تھوڑے فاصلے پر الگ غاروں میں رکھا گیا ہے، لیکن انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی ہے۔ سب محفوظ ہیں؟ ہاں، بالکل، گونیا تھارم نے جواب دیا۔ یہاں تک لانے میں تمہیں بڑی دقتیں پیش آئی ہوں گی؟ سلار نے سوال کیا اور گونیا سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، ہاں، کافی حد تک، لیکن بہرحال میں ان سب کو کسی نہ کسی طرح لے ہی آئی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی سلار سے باتیں کرتی رہی اور سلار یہی ظاہر کرتا رہا کہ اب وہ گونیا تھارم سے بہت متاثر ہو گیا ہے۔ کئی بار گونیا تھارم نے اٹھنے کی کوشش کی تو سلار نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ گونیا تھارم نے برف پاش نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، اس کے بعد میری اور تمہاری راتیں یکجا ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ سلار نے اپنے ذہن کو تازہ کیا اور گونیا تھارم سے ہونے والی تمام گفتگو، باہر نظر آنے والے مناظر ذہن میں یکسو کر کے یہ اندازے لگا کہ اس کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی جلد بازی بے مقصد ثابت ہوگی۔ گونیا تھارم کے موقف کا بھی پتہ چل گیا تھا، وہ یہاں اسی علاقے میں رہنا چاہتی تھی۔ اب یہ علاقہ کیا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اگر میلینا اسے دوبارہ نظر آئی تو میلینا کا تعاقب کر کے اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جہاں مہابیر، جگت چوہان اور بھگت رائے وغیرہ قید تھے۔ رات آرام سے گزر گئی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ صبح کا ناشتہ اسے وہیں اس کے غار میں ہی پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد وہ بالکل باہر نکل آیا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ذرا لمبا راستہ اختیار کرے گا۔ باہر کی دنیا میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ سلار نے اچھی طرح محسوس کیا کہ اب کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی اس نے دیکھا کہ پستہ قامت لوگ کافی فاصلے پر ایک دائرے کے اندر نظر آتے ہیں۔
وہ اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے جہاں یہ پہاڑیاں اور غار پھیلے ہوئے ہیں۔ غاروں کا یہ عظیم الشان سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ سالار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، وہ تو بس ان پر نگاہیں ڈالتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور اس نے حیرت انگیز طور پر بہت ہی طویل فاصلہ طے کر لیا جو کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ عام آدمی تو اس کا چوتھائی راستہ بھی طے نہیں کر سکتا تھا اور تھک کر چور چور ہو جاتا، لیکن سالار کے اندر جو بے پناہ قوتیں چھپی ہوئی تھی، ان قوتوں کے بارے میں بھی سالار کو خود علم نہیں تھا کہ اسے کس طرح اور کہاں سے حاصل ہوئی۔ پھر جب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے دوسری جانب دیکھا، اور جو کچھ اسے نظر آیا اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یہ ایک عظیم الشان سمندری جہاز تھا جسے دور سے ہی دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ جہاز تو بہت ہی اعلیٰ اور شاندار ہے، لیکن شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ سالار اس جہاز کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جہاز میں کچھ لوگ ہیں یا نہیں، اور اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جہاز پر اچھے خاصے افراد موجود ہیں۔ کچھ لمحوں تک وہ سوچتا رہا۔ یہ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ گونیا تھارم یہاں بہت بڑی حیثیت کی حامل ہے، اور اگر سالار سے کوئی ایسا عمل ہو بھی گیا جو یہاں کے لوگوں یا گونیا تھارم کے لیے ناپسندیدہ ہو، تب بھی اسے اب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ عورت کی ازلی کمزوری گونیا تھارم پر غالب آ گئی تھی۔ ان تمام احساسات کے تحت سالار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اس کے قدم اس ٹوٹے پھوٹے جہاز کی جانب اٹھ گئے۔ فاصلہ کافی تھا، تاحد نگاہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ گونیا تھارم نے بتایا تھا کہ دریائے مستونگ تبت کے علاقوں سے بہتا ہوا یہاں تک آتا ہے اور یہاں کہیں آ کر سمندر میں گرتا ہے۔ یقینی طور پر وہ سلسلہ بھی کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سالار جہاز کے قریب پہنچ گیا۔ جہاز کے دونوں طرف کے حصوں میں اس نے موٹے موٹے رسوں سے بنی ہوئی سیڑھیاں لٹکی ہوئی دیکھی۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے بآسانی جہاز کے اوپر پہنچا جا سکتا تھا۔ سالار نے اپنے تجسس سے مرعوب ہو کر جہاز کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی کو پکڑا اور اسے کھینچ کھینچ کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اوپر سیڑھیاں مضبوطی سے بندھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جانے کا سلسلہ جاری ہو۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کوئی بھی حادثہ اس کا منتظر ہو سکتا تھا، اسے ہر طرح سے احتیاط برتنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوپر پہنچ گیا۔ جہاز کا عرصہ سنسان پڑا ہوا تھا، ٹوٹ پھوٹ اور تباہی کے آثار یہاں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ پھر کافی فاصلے پر اسے ایک آدمی نظر آیا جو اچانک ہی نیچے جانے والے راستے سے نمودار ہوا تھا۔ یہ اچھے خاصے قد و قامت کا آدمی تھا۔ اس نے مکینکوں جیسی ڈانگری پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا دبا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا رخ بھی اس سمت تھا، اور اس نے سالار کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے سالار کو دیکھنے لگا۔ تب سالار نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور زور سے بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اپنی جگہ کھڑا رہا، خود ہی اس کی جانب بڑھ گیا اور کچھ لمحوں کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس شخص کے نقوش اور خد و حال سے کوئی خاص اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی جو باعث حیرت ہو، البتہ وہ سالار کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سالار نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، فوری تعارف کے طور پر میں تمہیں اپنا نام بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام سالار ہے۔ ہیلو، اس نے بھی تقریباً پورے اخلاق لہجے میں کہا، لیکن اس کے انداز میں حیرت نمایاں تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں اس ماحول میں اجنبی ہوں اور اس ماحول کا جائزہ لیتا پھر رہا ہوں۔ تعجب ہے، تعجب ہے۔ وہ 2-3 دفعہ اس انداز میں بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، کیا تم ان سب کی اجازت سے یہاں تک آئے ہو؟ کس کی اجازت سے؟ سالار نے سوال کیا، اور وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے سالار کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، خیر میرا تو کوئی حرج نہیں، کیا تم مسٹر کاہ برائن سے ملنا پسند کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سالار نے جواب دیا۔ 1 منٹ، میں ابھی آیا، اس نے کہا اور عرصے کے گوشے کی جانب بڑھ گیا۔ سالار اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ شخص رسیوں کے اس ڈھیر کے پاس پہنچا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس کے پاس کچھ ٹول باکس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو وہاں رکھا اور لکڑی کا ایک باکس کھول کر اس میں سے کچھ ٹول نکالنے لگا۔ یہ ٹول اس نے ایک دوسرے تھیلے میں رکھے جو باکس ہی سے نمودار ہوا تھا، اور اس کے بعد تھیلا ہاتھ میں لٹکائے سالار کے پاس آ گیا۔ آؤ،
اس نے کہا، اور سلار اس کے ساتھ وہ سیڑھیاں طے کرنے لگا جو جہاز کے نچلے حصے کی طرف جاتی تھی۔ ابھی اس نے عرشے ہی کا جائزہ لیا تھا اور اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جہاز بہت ہی اعلیٰ اور شاندار حیثیت کا حامل ہے، لیکن سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار جہاز کی اس منزل پر بہت ہی حسین کیبن بنے ہوئے تھے، لیکن سب کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کسی ذی روح کا پتہ نہیں تھا۔ البتہ اسے لے جانے والا مزید سیڑھیاں طے کرنے کے لیے نیچے اتر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے سب سے نچلے حصے میں تھا۔ پھر یہاں ایک عظیم الشان انجن روم موجود تھا اور چند افراد یہاں انجن کے بڑے بڑے پرزوں پر کام کرنے میں مصروف تھے۔ ایک شخص جو سرخ و سفید رنگت کا مالک، بڑے بالوں والا خوش شکل تھا، چونک کر سلار کو دیکھنے لگا، اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ خود اس کے قریب آ گیا اور بولا، ہیلو، کون ہیں آپ؟ میرا نام سلار ہے۔ میرا مطلب ہے جہاز پر آپ کب اور کس کے ساتھ آئے؟ تنہا آیا ہوں۔ میرا نام کاف ڈینیل ہے۔ کاف ڈینیل۔ جی، آپ کے ساتھی نے ایک بار آپ کا نام لیا تھا۔ میں اس بد نصیب جہاز کا کپتان ہوں۔ مرر، تم وہ ٹول لے آئے؟ جی کیپٹن۔ چلو تم لوگ کام کرو، میں ذرا اپنے نئے مہمان سے تھوڑی دیر باتیں کر لوں۔ کاف ڈینیل خاصا پر اخلاق آدمی معلوم ہوتا تھا، تو پھر جس شخص کا نام مرر لیا گیا تھا وہ نئے ٹول لے کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو جہاز کے اس عظیم الشان انجن پر مصروف تھے۔ کاف ڈینیل نے کہا، میرے دوست، اگر اوپر چلنا چاہو تو چلو، کھلی فضا میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہاں پر تمہیں ٹھوک پیٹنے کی آوازوں کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دے گا۔ سلار نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی اور اس کے بعد گردن خم کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کی طرف چلتے ہوئے کاف ڈینیل نے ایک طرف رخ کر کے کہا، ہمیں کوئی اچھا مشروب اوپر پہنچا دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کی جانب چل پڑا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بلند ترین سیڑھیاں طے کر کے یہ لوگ جہاز کی پہلی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں خوبصورت کیبنوں میں سے بہت سے کیبن ٹھیک حالت میں تھے۔ انہی میں سے ایک کیبن میں کاف ڈینیل سلار کو لے کر داخل ہو گیا۔ کیبن اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے آراستہ تھا اور اس کی صفائی ستھرائی سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ استعمال میں رہتا ہے۔ کاف ڈینیل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سلار دلچسپی سے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کرنا، دو اجنبی جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا تم ان نئے آنے والوں میں سے ایک ہو جسے ڈی ایس آرنالڈو تبت کے علاقے سے لے کر آیا ہے؟ ہاں، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ لیکن انہیں تو سخت قید میں رکھا گیا ہے اور کسی کو باہر آنے نہیں دیا جاتا۔ تم اس طرح آزادی کیسے حاصل کر سکے ہو؟ اور کیا اس جہاز تک تم تنہا آئے ہو یا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، میں تنہا ہوں۔ کیا تم گونیا تھارم کو جانتے ہو؟ سلار نے سوال کیا۔ اسے کون نہیں جانتا؟ تو بس یوں سمجھ لو میں اسی کے مراد یافتہ ہوں، وہ مجھے یہ آزادی اسی نے دی ہے۔ کاف ڈینیل نے ایک نگاہ سلار کو دیکھا اور پھر مسکرایا۔ اس کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی وہ تمہیں آزادی دیے بغیر نہ رہ سکتی۔ مجھے معاف کرنا، تو اسی قدر پرکشش شخصیت کے مالک ہو۔ شکریہ۔ سلار نے بھی پر اخلاق لہجے میں کہا۔ اب مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے مائی ڈیئر کاف ڈینیل؟ ہاں، کیوں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا گونیا تھارم تمہارا اس طرح یہاں آنا پسند کرے گی؟ وہ اگر نہ بھی پسند کرے تو تم پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ میں خود یہاں آیا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم پر بھی کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ نہیں، میں برے اثرات سے آزاد ہوں۔ سلار نے کسی قدر پر مزاح لہجے میں کہا اور کاف ڈینیل ہنسنے لگا، پھر بولا، پر مذاق آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اچھا چلو پوچھو، میرے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس جہاز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام اینجل ہے، شاید تم نے دیکھا ہو، اس پر لکھا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے مالک سر جیمز ہائلر ہیں، جن کا تعلق بحریہ کیپٹل کے کنارے آباد سینٹ لوسیا سے ہے۔ مسٹر جیمز ہائلر سینٹ لوسیا کے سب سے دولت مند آدمی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عظیم سائنسدان کی حیثیت سے ان کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور ہے۔ سر جیمز ہائلر کی رہائش گاہ سینٹ لوسیا کے دارالحکومت کاسٹریز میں ہے۔ بہرحال، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ساری دنیا میں کوکوا کی سپلائی سر جیمز ہائلر ہی کے فیکٹری اور کارخانوں سے ہوتی ہے۔ دولت کے انبار ہیں ان کے پاس، لیکن سائنس ان کا شوق ہے
اور اس شوق میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے سمندروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ ایک نظریے کے تحت ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جنون پلتا ہے۔ سر جیمز ہائلر کا خیال ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک خلاؤں اور آسمان کے گرد بکھرے ہوئے سیاروں کی جستجو میں رہتے ہیں اور لاتعداد فضولیات کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ یہ دنیا یعنی کرہ ارضی اس قدر وسیع اور پراسرار ہے کہ اس کے بارے میں ہی اگر معلومات مکمل ہو جائیں تو سمجھو ساری کائنات کے اسرار پتہ چل جائیں۔ یہ جیمز ہائلر کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے تحت انہوں نے اینجل کی تیاری کروائی اور اپنے ساتھ بہت سی ایسی عالی شان شخصیتوں کو لے کر سمندروں کی سیروں کو نکل کھڑے ہوئے جو سمندری معلومات میں بے مثال تھیں۔ میں اینجل کا کیپٹن ہوں۔ ہم لوگ دنیا کے بے شمار پراسرار سمندروں سے گزرتے ہوئے وہاں اپنا تحقیقاتی عمل کرتے ہوئے آخرکار ایک بھیانک علاقے میں آ نکلے۔ یہاں سمندر اجنبی تھا اور اس اجنبی سمندر میں ہمیں خوفناک طوفان سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ سمندری طوفان اتنا ہولناک تھا کہ میری پوری سمندری زندگی میں اتنا ہولناک طوفان کبھی نہیں نظر آیا تھا۔ جہاز کے انجن ٹوٹ گئے، اسے سنبھالنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور اینجل لمحہ لمحہ تباہی سے دوچار ہونے لگا۔ آخرکار طوفان تھما اور اینجل ایک بے سہارا کشتی کے مانند سمندر کی لہروں پر ڈولتا ہوا اس ساحل کی جانب آ گیا۔ چونکہ ساحل پر پہنچ کر اسے باقاعدہ لنگر انداز کرنے کا ہر ذریعہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ ایک ساحلی پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ وہ پہاڑ جو اس طرف نظر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں خوفناک تباہی ہوئی، اور جو لوگ اپنی زندگی نہیں بچا سکے تھے وہ سمندر کی لہروں اور شارک مچھلیوں کا شکار ہو گئے، اور جو بچے وہ اس طرف نکل آئے۔ بہرحال اب ہم یہاں اس جگہ مقیم ہیں اور یہاں کے عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ انوکھی مملکت ہے، شاید دنیا کے نقشے پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس قدر مہذب ہیں اور کس قدر غیر مہذب۔ سر جیمز ہائلر کو یہاں کے پراسرار حکمران آرگو بلوسا نے اپنا مہمان بنا رکھا ہے۔ کون جانے مہمان ہیں یا قیدی۔ یہاں آرگو بلوسا کی نائب وہ خطرناک عورت گونیا تھارم ہے جو پتہ نہیں اپنے کتنے وجود رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ ساری کہانیاں الگ الگ ہیں۔ گونیا تھارم ایک ناقابل فہم عورت ہے۔ ایک طرف وہ اس علاقے کی وفادار نظر آتی ہے اور دوسری طرف اس کا پراسرار وجود اور بھی ہے۔ اس نے مجھے اور میرے انجینئروں کو اس جہاز کی ایک مرمت کی اجازت دے رکھی ہے اور اپنے طور پر ہمیں اس سلسلے میں امداد بھی فراہم کرتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اس جہاز کی تکمیل کیوں کرا رہی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ میرے دوست، یہ ہے ہماری پراسرار کہانی، اور یہ کہانی جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے سنائی ہے؟ سالار نے سوالیہ نظروں سے کاف ڈینیل کو دیکھا تو وہ بولا، اس لیے کہ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تم بھی اس علاقے کے لیے اجنبی ہو، اور ایک اجنبی شخص ہمارے لیے، میرا مطلب ہے میرے لیے قابل بھروسہ ہے، کیونکہ دل کے بہت سے چھالے ہیں اسی کے سامنے کھول سکتا ہوں۔ سالار ہر طرح سے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ گونیا تھارم کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش اس نے بڑی سوچ سمجھ کر کی تھی، اور گونیا تھارم جتنی شاطر عورت تھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے یہ جال کہاں کہاں پھیلا رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کاف ڈینیل بھی سالار کے دل میں اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نظریے کے تحت ایک طرح سے سالار کے دل میں گونیا تھارم کی جگہ معلوم کرنا چاہتا ہو۔ چنانچہ سالار محتاط رہا۔ تم اپنے بارے میں مختصر نہیں بتاؤ گے دوست؟ کاف ڈینیل نے کہا۔ زندگی بڑی عجیب و غریب چیز ہے مسٹر ڈینیل، پتہ نہیں کیسے کیسے چکر دیتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ میں بھی زندگی کے چکروں کا شکار ہوں، اور یہ ایک سچ ہے کہ میں کہیں اور سے یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن اب یہاں ہوں، لیکن قیدی کی حیثیت سے نہیں۔ اور کچھ؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ تم مجھ سے زیادہ محتاط ہو۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر مناسب سمجھو اور اس طرف آنا ہوا کرے تو مجھ سے مل لیا کرو۔ ضرور، سالار نے کہا، اور اس کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسے ہر حال میں محتاط رہنا تھا۔ اس کا رخ انہی غاروں کی طرف تھا جدھر اس کا قیام تھا۔ غاروں کے دہانوں کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نے ایک پتھر پر میلینا کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میلینا کی طرف جائے یا نہ جائے، لیکن راستہ اسی سمت سے گزرتا تھا، اور پھر ویسے بھی اس کے ذہن میں شدید تجسس تھا۔ چنانچہ اس نے میلینا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میلینا شاید کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے اس کے قدموں کی آواز نہیں سنی۔ سالار میلینا کے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے خود ہی میلینا کو آواز دی۔ ہیلو میلینا۔
میلینا ایک دم اچھل پڑی تھی۔ اس نے سلار کو دیکھا اور اس پر نگاہیں جمائے اسے دیکھتے رہی۔ سلار نے 2 قدم اور آگے بڑھائے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو میلینا، کیا تم مجھے اس سامنے والے پتھر پر بیٹھنے کی اجازت دو گی؟ میلینا ایک دم سنبھل گئی تھی۔ پھر اس نے تلخ سے لہجے میں کہا، یہ تو پھر میری ملکیت نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک، سلار نے کہا اور سامنے والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ میلینا نے گردن جھکا لی تھی۔ میں تمہاری ناراضگی کی وجہ نہیں سمجھ سکا میلینا۔ میلینا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھ کر بولی، میں ناراض نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے ہماری اتنی شناسائی ضرور تھی کہ اگر ہم کسی اجنبی جگہ ملے تو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بالکل بیگانہ ظاہر نہ کریں۔ بس اتنی ہی شناسائی تھی ہماری، میلینا تلخ لہجے میں بولی۔ اگر کچھ اور ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیا تم نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ بہت بار سوچا۔ کیا؟ یہی کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، جان کرسٹوفر کی بیٹی ہو، اور گونیا تھارم تمہاری ستیلی ماں ہے۔ ماں؟ میلینا انتہائی تلخ لہجے میں بولی۔ تو پھر؟ نہ وہ میرے باپ کی بیوی ہے، نہ میری ماں۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں میلینا؟ سچ سننا چاہتے ہو تو سچ سنو، ورنہ میں خود اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ ہے؟ ہاں۔ کس طرح کا سچ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ۔ نہ وہ میری ستیلی ماں ہے، نہ میرے باپ کی بیوی۔ وہ ایک جادوگرنی ہے، صرف جادوگرنی۔ ہم نئے دور کے لوگ ہیں، جادو وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن پراسرار قوتیں آج بھی اس کائنات میں عمل کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ وہ ایک پراسرار عورت ہے جس نے میرے باپ کو اپنے جادو کے عمل میں پھانس لیا ہے، ورنہ جان کرسٹوفر اتنے برے آدمی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے میلینا ایسا ہو، لیکن اس میں کہیں بھی میرا قصور تو نظر نہیں آیا۔ سنو، میں ایک آزاد خیال اور آزاد زبان کی لڑکی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، محبت ہے اور محبت رہے گی۔ جب وہاں پہاڑوں میں ہم برے حالاتوں کا شکار ہوئے تھے اور زندگی اور موت کے درمیان لٹک گئے، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں گرفتار کر کے کشتیوں تک لائے ہیں، اور یہ کشتیاں ہمیں لے کر کہاں جا رہی ہیں۔ سب ہی تھے ان کشتیوں میں، سب لوگ تھے۔ میری نگاہیں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر بھی میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ تم یہاں نہیں ہو۔ پھر مجھے تم نظر آئے، لیکن تم سے محبت کرنے کے باوجود میرے دل میں تمہارے لیے ایک نفرت کا پہلو بھی ہے، اور نفرت اس وجہ سے ہے مجھے تم سے کہ تم نے سمیتا کو مجھ پر ترجیح دی اور اسے خوش ہونے کا موقع ملا اور مجھے شرمندہ۔ سلار خاموشی سے یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ میلینا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ سمیتا اس کے دل کے گوشوں میں محفوظ تھی، اور اب تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میلینا، کبھی کبھی انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میرے اندر کیا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سلار نے اس سے روا روی سے سوال کیا، جیسے سوال کی گہرائیوں میں کچھ نہ ہو، لیکن حقیقتاً وہ میلینا سے ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میلینا نے گردن ہلائی اور بولی، سوری، میں گونیا تھارم کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس نے انہیں الگ رکھا ہے، میرا اس سے رابطہ ہے، وہ بھی مجھ پر اعتبار کرتی ہے، میں اس کے اعتبار کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سلار کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیا۔ پھر بولا، اس کا مطلب ہے تم خود بھی ان سے نہیں ملتی؟ کیوں نہیں؟ وہاں جان کرسٹوفر ہے، میرے باپ، اور ادھر شروق ہے جس کی اصل حیثیت بے شک بدل گئی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں سلار، شروق نے میرے باپ سے مصنوعی شادی کر کے بھی مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اب میرا اس سے مسلسل رابطہ ہے۔ میرے ساتھ اس کا سلوک اب بھی مہربانی کا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں، میرا مطلب ہے جان کرسٹوفر وغیرہ کے بارے میں۔ تمہیں تو میں خاص طور پر کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ سمیتا بھی ان کے درمیان موجود ہے۔ کم از کم اتنی رقابت کا حق تو مجھے ہے۔ سلار کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ اس کو میلینا سے ایک دم نفرت کا احساس ہوا تھا، اور پھر اس نے فوراً ہی میلینا سے اس کا بدلہ بھی لے لیا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک اور دلچسپ اطلاع ہے تمہارے لیے۔ تم اور مسٹر جان کرسٹوفر اس بات کا کتنی ہی بار اعتراف کر چکے ہیں کہ شروق نے یا دوسرے معنوں میں گونیا تھارم نے جان کرسٹوفر پر اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر قبضہ جما لیا تھا۔ ان کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکا۔ گونیا تھارم ایک ایسا پراسرار وجود ہے جو دنیا کی قدروں کو بالکل نہیں مانتا۔ چنانچہ اب ہم دونوں شادی کر رہے ہیں۔ بہت جلد گونیا تھارم میری بیوی ہوگی، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی۔
اور یہ خوشی بھی ہوگی تمہیں کہ گونیا تھارم سے شادی کرنے کے بعد میرے دل میں نہ سمیتا ہوگی اور نہ ملینا۔ یہ کہہ کر سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور غاروں کی جانب واپس چل پڑا۔ تھوڑی سی الجھنوں کا شکار بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گونیا تھارم کی حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کا کردار بہت پراسرار تھا۔ ایک بھی تو ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اسے اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار آج تک اپنے آپ کو ایک اجنبی وجود کہتا تھا، ایک ایسا انوکھا وجود جو خود اپنی ذات سے ناواقف ہو۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ کئی دن تک وہ ان غاروں میں بھٹکتا رہا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان لوگوں کا پتہ چل جائے، لیکن اب اس کے بعد تو ملینا بھی اسے نظر نہیں آئی تھی، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ کئی دنوں سے گونیا تھارم بھی اسے نہیں ملی تھی۔ گونیا تھارم کے بارے میں وہ جب بھی سوچتا، اس کا ذہن عجیب و غریب احساسات کا شکار ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ۔ پھر اس دن تیز بارش ہو رہی تھی۔ باہر کا موسم بے حد خوبصورت تھا۔ سالار باہر نکل آیا۔ یہ پراسرار دنیا سے بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ پہاڑوں کی سمت کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ آرگو بلوسا، جو اس علاقے کا حکمران ہے، قیام پذیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس میں ہائلر بھی، جو انجل کا مالک تھا، وہ اس بارش میں بہت دیر تک گھومتا رہا۔ کچھ فاصلے پر جانے کے بعد اس کے ذہن میں کاف ڈینیل کا خیال آیا۔ بے شک خاصا نفیس اور باخبر معلوم ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے لمبے راستے سے طے کر کے ساحل کا رخ کیا، اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انجل خشکی سے اٹھ کر پانی میں پہنچ چکا ہے اور ساحل سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں لنگر انداز ہے۔ اس قدر برق رفتاری سے انجل کی مرمت کر لینا ایک معجزہ ہی تھا، اور وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہترین تیراک تھا، اور اتنا فاصلہ طے کر کے اس کے لیے انجل کے پاس جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دور ہی سے دیکھ چکا تھا کہ انجل پر اوپر جانے کے لیے وہی سیڑھیاں لٹکی ہوئی ہیں، اور نیچے کچھ کشتیاں پانی پر ڈول رہی ہیں، گویا خشکی تک آنے کا سفر کشتی کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ وہ سیڑھیوں تک پہنچا اور اس کے بعد اوپر چڑھتا چلا گیا۔ غالباً انجل پر موجود لوگ اب پوری طرح سے ہوشیار تھے۔ خود کاف ڈینیل نے اس کا استقبال کیا، اور اس کے لباس کے بھیگا ہونے کے باوجود اس سے گلے ملے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب تم اس طرف کبھی نہیں آؤ گے۔ بس اتفاق تھا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، بارش کافی تیز ہو رہی ہے، وہاں تمہاری تلاش تو نہیں ہو رہی ہوگی۔ نہیں۔ آ جاؤ۔ اور اس کے بعد سالار حیرت انگیز مناظر دیکھتا ہوا کیبنوں تک پہنچ گیا۔ وہ مناظر حیرت انگیز اس لیے تھے کہ جو ٹوٹ پھوٹ اسے پہلے نظر آئی تھی، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے تعریفی لہجے میں کہا، مسٹر ڈینیل، آپ نے تو جیسے جادوئی طریقے سے جہاز کی مرمت کر ڈالی ہے۔ کیا اس کے انجن ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اب یہ جہاز مکمل طور پر سفر کے قابل ہے۔ اوہو، تو کیا اس پر سفر کیا جائے گا؟ ہاں۔ مگر کب، کہاں، کیسے؟ تم چائے پسند کرو گے یا کافی؟ دونوں چیزیں تمہیں مہیا ہو سکتی ہیں۔ سالار مسکرا دیا، پھر بولا، جیسا تم پسند کرو۔ میں کافی منگواتا ہوں۔ ایک خوبصورت جگہ بیٹھ کر کاف ڈینیل اس سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی۔ کاف ڈینیل نے کہا، جہاز کی مرمت کے لیے تقریباً 100 آدمی یہاں بھیجے گئے تھے، جنہوں نے دن رات کام کر کے جہاز کو اس قابل بنا لیا کہ اب یہ مکمل طور پر بہترین سفر کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اسٹور میں کھانے پینے کی اشیاء اس قدر موجود ہیں کہ ہم انہیں 1 سال تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، اس جہاز کا مالک سر جیمز ہائلر سینٹ لوسیا کا دولت مند ترین آدمی ہے۔ کاسٹریز میں اس کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ دنیا کے لیے برے ارادے نہیں رکھتا۔ اسے ایسے نئے جہانوں کی تلاش ہے جہاں پہنچ کر وہ انسانوں کی بقا کے لیے سمندری معلومات سے فائدہ اٹھائے۔ اور تم یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ وہ آرگو بلوسا کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سالار یہ سن کر چونک پڑا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ در حقیقت جیمز ہائلر نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اسے سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ مسٹر ہائلر نے 2 دن پہلے مجھ سے ایک تفصیلی اور تنہا ملاقات کی ہے۔ دلچسپ اور عجیب و غریب انکشافات ہو رہے تھے۔ انتہائی لذیذ کافی پیتے ہوئے کاف ڈینیل اس سے تفصیل بتانے لگا۔ جہاز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا اور ہم سب یہاں قیدی بنا لیے گئے تھے۔ پھر یہ مسٹر ہائلر ہی کی کاوشیں کہ انہوں نے آرگو بلوسا کے قبضے میں جانے کے بعد آرگو بلوسا کو اپنا ہمنوا بنایا، اور اب آرگو بلوسا وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جو مسٹر ہائلر چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ اینجل کے ذریعے ایک بار پھر سے تحقیقی سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔
مسٹر ہائلر کے پاس کچھ ایسی پراسرار معلومات موجود ہیں جو آرگو بلوسا کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، یعنی ایک نئی اور پراسرار دنیا کی تلاش، اور اس دنیا کے نقشے بھی بنا لیے گئے ہیں۔ تو کیا آرگو بلوسا اپنی اس دنیا کو چھوڑ دے گا؟ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ تحقیق کائنات میں زندگی کا نام رکھتی ہے، اور یہ تحقیق اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ ضروری انتظامات کے بعد اور اپنے خاص لوگوں کو ساتھ لے کر جیمز ہائلر کے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہے۔ بڑے عجیب و غریب انکشاف ہیں۔ اور گونیا تھارم؟ سلار نے سوال کیا اور کاف ڈینیل قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ پھر بولا، اس کائنات میں ویسے تو مال کے کائنات نے بہت کچھ پیدا کیا ہے جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے خود انسانوں ہی نے کچھ شخصیتیں ایسی پیدا کر دی ہیں جن پر غور کیا جائے تو انسانی ذہن پھٹ کر رہ جاتا ہے، اور انہیں میں ایک گونیا تھارم ہے۔ آگے بولو مائی ڈیئر کاف ڈینیل۔ گونیا تھارم بھی اس تحقیقی سفر کے لیے خوشی سے تیار ہے۔ سالار کے ذہن کو واقعی بہت سے جھٹکے لگے تھے۔ ایک بار پھر اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کیا انہیں اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا؟ بھگت رائے، مہابیر جگہ چوہان، جان کرسٹوفر، سمیتا وغیرہ، یہ سب بڑی حیثیت کے مالک تھے، اور سالار کا صحیح رابطہ انہی لوگوں سے تھا۔ اب اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گونیا تھارم اس سے صرف اس وجہ سے نہیں ملی تھی کہ وہ سفر کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن تعجب کی بات تھی، اس نے تو کچھ اور ہی کہانی سنائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اس دنیا کو جدید پیمانے پر آباد کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اسے دولت درکار تھی، جس کی بنا پر اس جان کرسٹوفر کو ساتھ لے کر تبت کے ان علاقوں کا سفر کیا تھا جہاں اسے دولت کے انبار مل جانے کی امید تھی، اور اب وہ اس دنیا کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں اور جانے کے ارادے رکھتی ہے۔ کیا ہے وہ، آخر کیا ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے، صبر و سکون سے برداشت کرنا پڑے گا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ گونیا تھارم پھر اس کے پاس اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر آئی۔ وہ پوری طرح تندرست و توانا نظر آ رہی تھی اور خوش تھی۔